प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की कम उम्र लड़की जो हमेशा से सुर्खियों में रही है, मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल लॉरिएट भी है, लड़कियों की तालीम की चैम्पियन है। इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। ब्रिटिश वोग को दिए गए अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, इफ़ यू वांट टू हैव ए पर्सन इन योर लाइफ, why do you have to sign marriage papers? Why can't it just be a partnership? इनका बोलने का मतलब ये है कि शादी ना करें, लिव इन रिलेशनशिप में रहें। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी खलबली मचा दिया है। काफ़ी दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से आवाज़ें आ रही हैं कि इस लड़की ने ये क्या कह दिया है। ये लड़की ने दुरुस्त कहा है या गलत कहा है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान क़ादरियत मौलाना शेख सैयद रिजवान पाशा क़ादरी साहब। रिजवान पाशा क़ादरी साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी, बेहद शुक्रिया आपकी याद फरमाई का। जी मौलाना, आपने भी सुना होगा मलाला का स्टेटमेंट। तो मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि दुनिया में इंसानों के जोड़े बनाने के ताल्लुक़ से इस्लाम क्या तसव्वुर पेश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमजद भाई, सबसे पहले मैं आपका और BBN चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मुद्दे पर आपने आवाज़ उठानी ज़रूरी समझी। इस मुद्दे की तरफ बढ़ने से कबल मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमें दुनिया के नक्शे की तरफ निगाह करने की ज़रूरत है। और हर ज़माने में जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उनका ये वतीरा रहा है, उनका ये तरीक़ा रहा है कि वो मुसलमानों में से कुछ लोगों को बड़ी पोज़ीशंस पर पहुँचाते हैं, और फिर जब वो बड़ी पोज़ीशंस पर पहुँच जाते हैं, तो फिर उनको इस्लाम के ख़िलाफ़ और कंट्रोवर्शियल बयानात की तरफ के लिए उनको यूज़ करने लगते हैं। तो मलाला यूसुफज़ई जो ये लड़की है, इसका अचानक इस कदर उरूज पाना और अचानक इसको एक बहुत बड़ा फ़िगर इसका बन जाना, और फिर उसको अ, बड़े-बड़े अवार्ड्स से नवाज़ दिया जाना, नोबेल प्राइज़ तक उसको दे दिया गया है। अमन का 17, 18, 20, 22 साल की बच्ची को। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत था, एक साज़िश के तहत था। चूँकि अगर कोई गैर मुस्लिम ये बात बोलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि उनके पास कोई कानून नहीं। मगर ये बात जब मुस्लिम आवाज़ बनकर उठेगी, तो फिर ये इस्लाम के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह बहुत सी शख्सियत को हर ज़माने में पैदा किया जाता रहा है। तो मलाला यूसुफज़ई के हवाले से सबसे बुनियादी बात मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो नाम की मुसलमान है, मगर हकीकी इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि जो मुसलमान होता है, मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अपने विल को अल्लाह के आगे सबमिट कर देता है, जिसकी अपनी कोई विल नहीं होती। इस्लाम कहते ही उसको है कि अपनी विल, अपनी ख्वाहिशात, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिशात अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना, उसको कहते हैं मुसलमान। तो जोड़े बनाने का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? तो सबसे पहला जोड़ा इस कायनात में जो बना है, वो हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम का बना, और सबसे पहला निकाह जो जन्नत में हुआ है, वो सय्यदुना आदम और सय्यदतुना हव्वा अला नबिय्यिना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ। और ये सारी किताबों में है कि हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम जब बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा के करीब तशरीफ़ ले गए, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि आदम, तुम्हारे लिए ये हलाल उस वक़्त होंगी जब तुम इनसे निकाह कर लो और इनका महर अदा कर दो। तो हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है परवरदिगार, मैं क्या बतौरे बतौर महर में क्या पेश करूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कम से कम 10 मरतबा मेरे रसूल पर दुरूद पढ़ो, वही तुम्हारा महर बन जाएगा। इस तरह वो तुम्हारे लिए हलाल हो जाएँगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है निकाह का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये कैसा कॉन्सेप्ट है जिसको सिर्फ़ पैगंबरों ने नहीं, बल्कि सारे पैगंबरों ने और सारे पैगंबरों की सारी उम्मतों ने इस कॉन्सेप्ट को कबूल किया है कि जोड़े का ये कॉन्सेप्ट है। इससे बड़ी बरकतें ज़िंदगी में होती हैं। जोड़ा अगर ना हो, तो आप देखेंगे फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। आप यूरोप की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें, होता क्या है, मर्द जब तक यूज़ करना चाहता है, औरत को यूज़ कर लेता है, उसके बाद निकाल कर अपनी ज़िंदगी से फेंक देता है।
یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ جو پیپرز ہوتے ہیں، پیپرز نہیں ہوتے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک یہ وعدہ ہوتا ہے جس کو انسان نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ انسان نکاح کرے اور انسان نکاح کے بغیر کسی قسم کا تعلق نہ رکھے، نکاح کے بعد ہی مرد اور عورت کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، یہ لیگل تعلق ہوگا۔ اگر یہ نکاح نہ ہو تو پھر یہ تعلق اللیگل تعلق ہوگا۔ تعلق کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر وہ صحیح اسی وقت قرار دیا جا سکتا ہے جب نکاح ہو، اور یہ ساری دنیا کے سارے پیغمبروں کا طریقہ ہے، سارے رسولوں کا طریقہ ہے، اور پھر ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ایمان والوں کہ وہ نکاح کریں، اور اللہ پاک نے نکاح کے علاوہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ سورۃ المؤمنون اگر اٹھا کر پڑھیں تو سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی کوالٹیز بیان کی، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اللہ پاک نے اس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ مرد وہ عورت جو بغیر نکاح کے تعلق بناتے ہیں یہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر اس قانون کا کوئی انکار کرے تو پھر اس کو دنیا لاکھ مسلمان کہے یہ نص قرآنی کا انکار ہوگا، اور نص قرآنی کا انکار کفر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک تعلق بنانا ہے، ایک تعلق بنانے کو حلال سمجھنا ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا غور فرمائیں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ امجد بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے تعلق بنانا، وہ حرام ہے، غیر مرد کا غیر عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات بنا لینا یہ حرام، یہ زنا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو لیگل سمجھتا ہے اور اگر اس کو کوئی جائز سمجھتا ہے تو یہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے، چونکہ یہ نص قرآنی کا انکار ہے۔ تو اس بات کو مسلمان تو کبھی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی جان بوجھ کر کہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ جی تو میں یہ جاننا چاہوں گا جس طرح دوسری مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر بنا کر ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کیوں نہیں رہ سکتے؟ شادی کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ دوسری مخلوقات میں اور انسان میں اللہ رب العزت نے بڑا فرق رکھا ہے، اس واسطے ہی تو انسان ہے، انسان کی ایک فیملی ہوتی ہے، انسان کا ایک خاندان ہوتا ہے۔ انسان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کو چونکہ اللہ رب العزت نے خاندان کا ایک باضابطہ سسٹم دیا ہے، اور وہ سسٹم بنتا کب ہے؟ جب انسان نکاح کرتا ہے۔ اگر انسان نکاح نہ کرے تو پھر دادی کہاں ہوگی، نانی کہاں ہوگی، نانا کہاں ہوگا، ماموں کیسے ہوں گے، یہ سارے رشتے کیسے بنے گے؟ یہ سارے رشتے تو نکاح کے بعد بنتے ہیں۔ تو یہ رشتے اور پھر خاندان، پھر ماں اور باپ کا جو چھتر و چھایا ہے اور ان کی جو شفقتیں میسر انسان کو اولاد کو آتی ہیں، یہ سب کچھ نکاح کے بعد۔ جانوروں میں یہ سب کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ جانور کی زندگی کا محور جو ہوتا ہے وہ کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی نظام نہیں ہوتا۔ مگر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو خاندانوں میں بانٹا۔ خاندان کے ذریعے اس کو سکون ملتا ہے۔ خاندان کا اگر کانسیپٹ ہٹا دیا جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انسان کو انسان بناتا ہی ہے خاندان کی سپورٹ، ماں باپ کی سپورٹ، بھائی بہنوں کی سپورٹ، بیوی بچوں کی سپورٹ، یہ پورے کا پورا خاندانی جو نظام ہے یہ آج سے نہیں ہے، قدیم سے ہے، اور یہ ہر امت میں ہے، ہر ملت میں ہے، ہر سوسائٹی میں ہے۔ اور جہاں یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے پھر انسان ذہنی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، بچے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ جو خاندان ہوتا ہے کہنے کو خاندان ہوتا ہے، مگر اس کے ذریعے بڑی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ ایک بڑا حوصلہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ بیوی ہو وہ آپ کا غم بانٹے، شوہر ہو وہ آپ کا غم سنے، تو انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جانور میں اور انسان میں بہت فرق ہے۔ اگر اس طرح اگر کوئی بندہ کہے تو جانور کپڑے نہیں پہنتے، میں بھی کپڑے نہیں پہنوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جانور گھر اتنے اچھے نہیں بناتے، میں بھی جنگلوں میں جا کر رہ جاؤں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسان جانور نہیں ہے، انسان ہے۔ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے۔
جانوروں کو فالو انسان نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی. اور بزرگی کا ایک بہت بڑا سبب نکاح ہے. نکاح نہ ہو تو پھر بزرگی برقرار نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اسلام میں نکاح کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی مرد اور عورت ایک جگہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں، ورنہ وہ زنا ہوگا. بالکل. تو کیا یہ جتنا سیریس اسلام اس کو دیکھتا ہے اتنا ہی سیریسلی دوسرے مذاہب بھی دیکھتے ہیں، یا دوسرے مذاہب میں شادی کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اب عیسائی کرسچینٹی میں بھی اس کو بڑا امپورٹنس دیا جاتا ہے، اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے. یہودیوں کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ بالکل نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے جس کے ذریعے زنا کو سوسائٹی میں عام کرنے کی پلاننگ ہے. فحاشی کو، ریانیت کو اور خاندان نظام کو درہم برہم کرنے کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے. اور جو پلاننگ بناتے ہیں وہ خود نکاح کرنے والے ہیں، وہ خود شادیاں کرنے والے ہیں. یہ ساری کی ساری پلاننگ ان لوگوں پر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو ایجوکیٹڈ تو ہوتے ہیں مگر دیندار نہیں ہوتے، جو مذہب سے دور ہوتے ہیں. ان کے درمیان اس طرح کی باتیں لا کر ان کو سوسائٹی سے کاٹ دینے کا ایک پلان تیار ہو رہا ہے. اگر آپ مذاہب کی طرف دیکھیں گے تو جتنے بڑے مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے مذاہب میں نکاح کو اہمیت دی گئی ہے. چاہے آپ ہندوازم دیکھیں، کرسچینٹی دیکھیں، آپ اسی طرح یہودیزم دیکھیں، آپ سکھزم دیکھیں، آپ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ہر مذہب میں شادی کے رشتے کو بہت مقدس سمجھا گیا ہے اور شادی کے بندھن میں بندنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ہے جس میں شادی کا امپورٹنس نہیں ہے. سارے مذاہب نے شادی کو بہت امپورٹنس دیا ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنس دی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر جتنا سختی سے اسلام جو ہے بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنے کو روکتا ہے، کیا دوسرے مذہبوں میں بھی اتنی سختی ہے؟ دوسرے مذہبوں میں سختی کا تو مجھے علم نہیں، مگر اسلام نے تو اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے. اور اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو زانی قرار دیا. اور جو بندہ زنا کرتا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں یہ واضح بات ہے کہ زانی جب زنا کی حالت میں ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. ایمان اس وقت تک اس کی طرف پلٹ کر نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے. جب تک بندہ زنا کی حالت میں رہتا ہے تو عام طور پر گناہ کرنے والا، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والا، وہ چند لمحوں کے لیے اس پوزیشن میں رہتا ہے. مگر یہ لیونگ ریلیشن شپ کا جو معاملہ ہے، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک آدھ گھنٹے کا معاملہ نہیں ہوتا، ایک زندگی کے کئی سال گزار دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی میں، عثمانی یونیورسٹی میں جب میں تھا تو وہاں پر ای فلو یونیورسٹی ہے، انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں. وہاں پر ایک جوڑے سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ دونوں کے دونوں میاں بیوی میں کیا بولوں، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کے دونوں بغیر شادی کے زندگی گزارا کرتے تھے. تو یہ اچھمبے کی بات تھی میرے لیے. تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ ساتھ جو رہنے کا جو طریقہ ہے، جب تک بندہ ساتھ رکھے گا کسی غیر محرم کو، وہ پورے کا پورا لمحہ ایمان کی برکتوں سے محروم اور پھر خباثتوں میں مبتلا اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. جی، چنانچہ بچپن میں دیکھا تھا، ایک مووی تھی جس میں ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر رہ جاتی ہے، تو اس کا اتنا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اسے اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے. ایک دور میں سوسائٹی میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے، چاہے وہ ہندو مذہب کے ہوں چاہے دوسرے کرسچن مذہب کے ہو، بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنے کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا اور بہت ہی کنڈیم کیا جاتا تھا. ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ جو ہے ہر کوئی جو ہے بغیر شادی کے رہنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اگر کوئی رہ لے بغیر شادی کے ایک ساتھ تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی رہ لے بغیر شادی کے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. اور اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. اگر رہے گا سوسائٹی میں تو زانی قرار دیا جائے گا. اور پھر اگر کوئی بندہ کھلے عام شریعت کے ساتھ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرے تو پھر اسلامی سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کمپلیٹ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے تاکہ اس طرح کی باتیں مسلم سوسائٹی میں نہ پنپیں. مسلمان سوسائٹی بنتی ہی خاندانی نظام کے تحت ہے. اگر خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے کی پلاننگ کی جائے اور عفت و عصمت کے تار تار کر دیے جائیں، دھجیاں اڑا دی جائیں، تو پھر ایسے بندوں کو کبھی ہمیں ساتھ نہیں رکھنا ہے اور کھلے طور پر
ابھی یہ ابھی مسلمانوں میں بھی بات آئی نہیں، اب تو صرف اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آگے چل کر کیا حالات ہوں گے یہ تو اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں ابھی سے پلاننگ کر کے پہلے تو ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں کہ نکاح کا امپورٹنس کیا ہے. نکاح بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایمان کے تحفظ کے لیے. اس بات کا اویئرنیس امت مسلمہ میں، اس بات کا شعور امت مسلمہ کو دینے کی ضرورت ہے. اور پھر زنا جو جس قدر بڑا گناہ ہے، اگر انسان کو گناہ معلوم ہوگا تو پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. ہمیں بار بار اس عنوان پر پروگرامز کرنے ہیں، نوجوانوں کو اویئر کرنا ہے کہ یہ جو زنا کا راستہ ہے یہ بہت برا راستہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ چونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ سَبِيلًا، یہ انتہائی برا راستہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور نکاح کے امپورٹنس کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کرنے والوں کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایسا کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان نکاح جو زنا کرتا ہے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا نافرمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر اللہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کی لڑائیوں میں عام طور پر ذہنی اسٹریس بہت ہو جاتا ہے اور پھر دعاؤں سے چونکہ وہ لوگ محروم رہتے ہیں اس کا بھی ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ دنیاوی نقصانات ہیں. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معراج کی شب میں جب تشریف لے میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں ایک حوض دیکھا جس میں پانی ابل رہا ہے اور اس میں کچھ لاشیں اور کچھ انسان ہیں جو برہنہ اس میں بہ رہی ہے. گرم گرم پانی کھولتے ہوئے پانی میں ان کو سزائیں دی جا رہی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، اتنی بڑی سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں. تو ایمان نکل جاتا ہے، آخرت کے عذابات ہوتے ہیں، دنیا میں رزق میں کمی ہو جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سرور ختم ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد جو سکون انسان کو میسر آتا ہے یکسر انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک معنی میں دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں قسم کے نقصانات اس بندے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں قصیرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے نقصانات زنا کے ہیں. جی، جو پروگریسو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور بدل رہا ہے، آپ کس دور میں ہیں، کون سے دور میں جی رہے ہیں؟ تو کیا ہم واقعی دقیانوسی دور میں جی رہے ہیں؟ ہماری سوچ غلط ہے شادی کرنے والوں کی؟ یہ دیکھیے آپ، اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا یا جن لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں دور بدل رہا ہے. دور بدلتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب نہیں بدلتی، اس کے احکامات نہیں بدلتے. اور یہ جو کلام اللہ ہے قرآن مجید، اس کلام کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لیے ہدایت ہے. ایسا اللہ پاک نے نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جو کلام ہے نازل کر رہے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام اور ان کی صحابہ کے لیے ہدایت کا باعث ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تا قیامت یہ کتاب منشور ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلے کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے وہ ظالم ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں وہ فاسق ہیں. وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے احکامات کو اگنور کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں. تو یہ جو انسان اپنے آپ کو ماڈرن کہہ رہا ہے دراصل وہ دین سے دور ہو رہا ہے اور دین سے دوری میں ہلاکت ہے. اللہ پاک نے اسلام کو قیامت تک کے لیے سب سے بہترین راہ بنا دیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے، کسی اور راستے کو اپنے آپ اپنانے کی بات کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ بھی اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. تو دین پرانا ہونے کے باوجود دین کے جو احکامات ہیں وہ ماڈرن ہیں، وہ ہر سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. زمانہ لاکھ ترقی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات ہیں وہ ہر زمانے کو صحیح راہ دکھلانے والے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا کلام 1500 سال ہو گئے رسول اللہ کی حیات، مگر اس کا جو گائیڈنس ہے وہ یونیورسل ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی جو زندگی اور جو رہنمائی ہے وہ صبح قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے کافی ہے.
اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول اللہ کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس زندگی میں ہر معاملے کی ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے رسول کے بعد پھر کوئی اور رسول بھیجنے کی حاجت نہیں رہی. اس واسطے کہ ان کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے اور ان کی زندگی ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ان کی زندگی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو اللہ کا کلام اور رسول اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ جس کے پاس ہے اس کو پھر اسی کو دیکھنا ہے اور ہر زمانے میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، اگر کوئی لیگل طریقے سے شادی کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستے بڑے کٹھن ہو چکے ہیں. شادیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، اتنے بیجا غیر ضروری رسم و رواج شامل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو آسان اور حلال طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں، حرام کی طرف. بلا شک و شبہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت ڈیفیکلٹ بنایا. بالخصوص حیدرآباد میں جب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹ ہے نکاح دیگر علاقوں کے مقابلے میں. بالخصوص حیدرآباد میں آپ دیگر شہروں میں جائیں، آپ مدراس جائیں، آپ بنگلور جائیں، آپ کرناٹک اور آندھرا اور تلنگانہ بہت سے علاقوں میں چھوٹے گاؤں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر شادی ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے مگر بہت سادگی کے ساتھ. ہمارے ہاں کھانے پر ہی لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، پھر شادی کھانے پر لاکھوں روپیوں کا خرچہ آتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تقاضے صرف لڑکی والوں سے ہو رہے ہیں، لڑکے والوں پر اور بچے والوں پر بھی ایک بوجھ بنایا جا رہا ہے. شادی کو بہت ڈیفیکلٹ ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اچھا بچہ ہے، شریف بچہ ہے، ایک اسمارٹ اس کی تنخواہ بھی ہے اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار بھی ہے، مگر بچیوں کے جو باپ ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس کا ذاتی گھر ہونا چاہیے، اس کی بڑی آمدنی ہونی چاہیے، اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے، وہ کون سی بائک پر پھرتا ہے، وہ کون سی کار میں پھرتا ہے. تو یہ ہم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر، اپنے جھوٹے نام کی خاطر ہماری سوسائٹی اس زمانے میں نکاح کو بہت ڈیفیکلٹ بناتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بچپن میں حیدرآباد میں شادیاں ہوتی تھی، آئس کریم کی شادیاں میں نے 50 اٹھائی. آئس کریم پر نکاح ہو جاتا تھا، وہ بھی سیدھی سادہ آئس کریم، وہ کوئی مہنگا آئس کریم نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے تو میں نے سنا کہ پف اور چائے پر شادی ہو جایا کرتی تھی. ایک دور تھا اس قدر نکاح آسان تھا. مگر اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے حیدرآباد کا جو ڈنر ہے 1,000 روپے کا کھانا ایک بندے کو کھلایا جا رہا ہے. ایسے بھی ڈنر ہو رہے ہیں. میں تو بیسیکلی جو بات ہے ہم اپنی خواہش کی خاطر نکاح کے جو کانسیپٹ ہے اس کو بہت ڈیفیکلٹ بناتے چلے جا رہے ہیں. یہاں بچی والوں کو بھی، بچے والوں کو بھی، دونوں کو. اور جتنے نوجوان ہمارے ناظرین ان تمام کو ذہن بنانا ہے، اپنا ذہن تیار کرنا ہے کہ ہم اگر لڑکی والے ہیں، ہم لڑکے کے اندر نہ اس کا بینک بیلنس دیکھیں گے، نہ اس کی آمدنی، نہ اس کا بہت زیادہ بڑا گھر، ذاتی مکان، کچھ نہیں دیکھیں گے. ہم بچے کی شرافت دیکھیں گے اور اس کا کیریکٹر دیکھیں گے اور اپنی بچی دے دیں گے. تو اس طرح اگر ہم آسان کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سارے کے سارے مسائل خود بخود پلاننگ کے باوجود یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. مگر افسوس ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں مگر حل نہیں نکل رہا ہے. آپ لاکھ سنائے باتیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بہت گردن ہلائیں گے، مگر جب شادی کا دن آئے گا وہی شیروانیوں کی دھوم مچی ہے، وہی باجوں کی دھوم مچی ہے، وہی شادی خانوں کے خرچے بچے ہیں اور وہی کھانوں کے تقاضے ہیں. آسانی سے بچی والوں سے کہہ دیا جاتا ہے ہمارا بچہ، ہم آپ کچھ نہیں چاہتے، بس آپ شادی معیاری کر دیں. یہ معیاری شادی کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ 10 سے 15 لاکھ روپے ہمارے اب جانے والے ہیں. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی موقع ہے مسلم امہ اپنی آنکھیں کھولے اور مرد، بچے اور بچیاں آپ نکاح کو آسان بنائیں. نکاح کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے قریبی صحابہ میں سے، اشرار مبشرہ سے، بہت مشہور معروف نام ان کا. حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ خوشبو میں سونگ رہا ہوں تمہارے پاس سے جو دلہوں کے پاس سے آیا کرتی ہے. دلہے خاص قسم کا عطر استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا میرے سرکار کل میری شادی ہو گئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا شادی ہو گئی ہے تو ہو گئی، ولیمے میں ہمیں بلانا نہیں بھولنا. تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی آج میرے گھر دعوت ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی موجودگی میں کوئی رسول اللہ کو نہ بلائے. رسول پاک علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. ایک لمحے کے لیے حضور پاک نے ایک مذاق کرتے ہوئے محبت کے ساتھ ان سے کہا کہ ولیمے میں ہمیں بلا لو. تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں
رسول اللہ کو نہ بلایا گیا. اس قدر اس زمانے میں نکاح آسان تھا. اس زمانے میں اگر آپ دور کے دوست کو بھی نہ بلائیں, اس کے چچا کے بابا کا کارڈ جو بانٹتے ہیں حیدرآباد میں پکڑ پکڑ کے, کتنے دور دور کے لوگوں کو آپ اپنے پورے دوستوں کے ساتھ آ جائیں, بھائی دلہن والے ہیں ان کا بھی تو کچھ خیال رکھو. 1,000 آدمی کی دعوت دی جاتی ہے, دوستوں کے دوستوں کے دوستوں تک کارڈ جانا ہی ایک بہت برا کانسیپٹ ہے. نکاح کو آسان کرنے کی یقینی طور پر ضرورت ہے. ٹھیک ہے مولانا, بہت شکریہ آپ کا BBN چینل پہ ہم سے بات کرنے کا. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے جناب شیخ سید رضوان پاشا خاطری صاحب. یہ ہمیں نکاح کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی بغیر نکاح کے یعنی کہ بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے, اور انسانوں میں اور حیوانوں میں نکاح کا ہی فرق ہے. اور پھر جو غیر ضروری رسم و رواج کی وجہ سے, غیر ضروری ڈیمانڈ کی وجہ سے جو شادیوں کو مہنگا مشکل بناتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں.